अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए इस पुरअसरार कहानी का आगाज़ करते हैं। अब्बा जान पहले ही दिन से मुझसे नफ़रत करते थे, लेकिन मैं इसके बावजूद अब्बा से वालेहाना मोहब्बत करता था। अम्मा मेरी पैदाइश के 3 माह बाद ही तलाक लेकर अपने मैके जा चुकी थीं। मुझे ना तो अम्मा अपने साथ लेकर गईं और ना अब्बा मुझे अपने साथ रखने पर तैयार थे। मैं इकलौती औलाद होने के बावजूद महरूमियों का शिकार था। इन हालात को देखते हुए मेरी फूफो मुझे अपने घर ले गईं। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थीं, पर उनके शौहर और औलाद का मुझसे रवैया बहुत बुरा था। वो मुझे बमुश्किल फूफी की वजह से बर्दाश्त कर रहे थे। मेरे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला 7 साल तक चलता रहा। मैं घर में बेकार पड़ा था और मेरी उम्र के फूफी के बच्चे स्कूल जा रहे थे। इन हालात से लड़ते लड़ते मैं 7 साल का हो गया और हालात में कोई फ़र्क ना आया। मेरे अब्बा भी अब इंतकाल कर चुके थे। फूफी ने इन सब हालात को देखते हुए रहीम बाबा, जो काफ़ी अरसे से फूफी के यहाँ काम कर रहे थे, वो बे औलाद थे और उनकी बीवी भी फौत हो चुकी थी। फूफी को उन पर बड़ा एतमाद था। उन्होंने रहीम चचा को 5 लाख रुपए दिए और कहा कि वो मुझे किसी और शहर में ले जाएं और मेरी अच्छी परवरिश करें। रहीम चचा ने वादा किया कि वो मुझे अपनी औलाद की तरह परवान चढ़ाएंगे। फूफी ने मुझे गले लगाया और बहुत रोईं। एट द एंड रहीम चचा मुझे लेकर कराची आ गए। यहाँ 1 साल भी नहीं हुआ था कि उन्होंने गारमेंट का अच्छा काम जमा लिया और मुझे भी एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। पढ़ाई के साथ साथ मैं रहीम चचा के बिज़नेस में भी उनका हाथ बटाता था। कुछ टाइम बाद जबकि मेरी उम्र 22-23 साल की हो चुकी थी, तो रहीम चचा भी मुझे अकेला छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले। अब मैं बिल्कुल अकेला हो चुका था। इतने बड़े घर में तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती थी। एक रोज़ मैं घर काफ़ी देर से आया। इस दिन मौसम भी काफ़ी अबरालूद था। चचा रहीम के बाद मैंने शराब नोशी शुरू कर दी थी। इस वक्त भी जब मैं घर पहुंचा तो मैं नशे में था। घर जाकर मैं बेड पर औंधे मुंह तकरीबन गिर पड़ा और जल्द ही मदहोशी के आलम में गहरी नींद में डूब गया। अभी मुझे सोए थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे यूं लगा कोई मेरी गर्दन को दबोच रहा हो। तकलीफ की शिद्दत से मैं कुलबुलाकर उठा और दोनों हाथों से गर्दन दबोचने वाले को पकड़ा और ज़ोरदार झटका मारा। न जाने वो क्या था, लेकिन जो भी अफरीत था या थी, इसके अनगिनत पाँव थे। मैं जल्दी से उठ बैठा। मैं ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि कमरे में मेरे अलावा कोई भी न था। मैंने दोबारा गर्दन पर हाथ फेरा तो मेरा हाथ लेसदार मादे से भर गया। साथ ही दर्द की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। जब मैंने अपने हाथ को देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन सिरक गई, क्योंकि मेरे हाथों पर खून लगा हुआ था। गोया वो जो कुछ भी था मेरी गर्दन से खून पी रहा था। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा जिस्म बुरी तरह से कांपने लगा था। कमरे में कोई भी न था। मेरा सारा नशा काफूर हो चुका था। अचानक मुझे यूं लगा जैसे फर्श पर कोई चीज़ रेंग रही हो। मैंने सूरज से दरवाजे की तरफ देखा और अगला मंजर देखकर मेरी सांस ऊपर की ऊपर नीचे अटक कर रह गई। मेरे सामने एक नाकाबिले यकीन और भयानक मंजर था। छोटे कछुए की जिसामत की एक बड़ी मकड़ी दरवाजे के पास खड़ी हुई मेरी तरफ देख रही थी। इसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें मुझ पर मरकूज थीं। शोले उगलती इन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इस मकड़ी ने अपना मुंह खोला और ज़बान को सांप की मानिंद अंदर बाहर करने लगी। फिर अगले दोनों पाँव उठाकर इनको मिलाकर हिलाने लगी। मैं ये न समझ सका कि इसके ऐसा करने का मतलब क्या था, लेकिन इतना ज़रूर जान चुका था कि मेरी गर्दन में दांत पेवस्त करके खून चूसने वाली ये वही मकड़ी थी। खौफ और तकलीफ की शिद्दत के बायस मैं बुरी तरह से कांप कर रह गया था। मेरे अंदर इतनी ताकत पैदा नहीं हो पा रही थी कि मैं उठकर इस खूनी मकड़ी का कला कमा कर सकता। मेरे देखते ही देखते वो मकड़ी दरवाजे से बाहर निकल गई। इसके निकल जाने के बावजूद मेरे खौफ में चंदा कमी रूनुमा न हुई थी। मेरा रुआं रुआं कांप रहा था। जैसे तैसे करके रात बीती। दिन का उजाला फैलते ही हर शय मुनव्वर हो गई। मैंने पूरा घर छान मारा, मगर न इस मकड़ी को मिलना था और न ही मिली। मैं घर से बाहर निकला और सीधा दुकान पर आ गया। नाश्ता दुकान पर ही मंगवाया।
کام میں اس قدر مگن ہوا کہ رات والے واقعے کو یکسر فراموش کر بیٹھا۔ دن گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور رات کی تاریکی نے ارد گرد میں پڑاؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ کم و بیش 11 بجے کے قریب جب میں دکان بند کر رہا تھا تو میرے ساتھ والی دکان والا پڑوسی صفدر میرے پاس آیا۔ ندیم گھر جا رہے ہو کیا؟ صفدر نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ آج خیریت تو ہے؟ تم ابھی تک گئے نہیں؟ میں نے تالا لگا کر ہاتھ جھاڑے اور صفدر کو مخاطب کیا۔ بس یار دیر ہو گئی ہے، صفدر نے جواب دیا۔ صفدر شہر سے کم و بیش 7 کلومیٹر دور چک نہال سے آتا تھا۔ اس کے پاس اپنی بائیک تھی۔ وہ روزانہ آتا جاتا تھا اور اگر کبھی وہ لیٹ ہو جاتا تو میرے پاس رک جاتا تھا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ لیٹ ہو جانے کی وجہ سے اب وہ یہاں رکنے کا متمنی تھا۔ کام زیادہ تھا، بس لیٹ ہو گیا، صفدر نے بائیک اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ کھانے میں کیا چلے گا؟ میں نے پوچھا اور صفدر کے پیچھے بائیک پر براجمان ہو گیا۔ کچھ بھی چلے گا یار، صفدر نے جواب دیا اور بائیک ہوٹل کی طرف موڑ دی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پورے وجود پر چونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ ایک عجیب سی کھلبلی مچ چکی تھی۔ سمجھ سے بالاتر تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ذہن میں آیا کہ شاید چکن کھانے کی وجہ سے یہ سب کچھ محسوس کر رہا ہوں، لیکن جلد ہی سمجھ گیا کہ بات یہ نہیں ہے۔ وجود میں دوڑتے لہو میں تپش کی شدت بڑھنے لگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صفدر گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر لائٹ آن کی اور اے سی فل چھوڑ دیا۔ جلد ہی کمرے میں کولنگ کی وجہ سے ٹھنڈ بڑھ گئی، لیکن بے چینی اور اضطرابیت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تبھی میری نگاہ کمرے میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ میری متلاشی نگاہیں اس مکڑی کو تلاش کر رہی تھیں جو کل میری جان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ کل تک میں جس مکڑی سے خوفزدہ تھا، آج اسی کا منتظر تھا۔ میری بے چینی میں متواتر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا من چاہ رہا تھا کہ وہ مکڑی واپس آئے اور میری رگوں میں سے ایک بار پھر خون چوسے۔ میری حالت بتدریج خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں اسی کیفیت میں مبتلا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے سامنے سے گزری ہو۔ میں فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میرے سامنے وہی خونی مکڑی اگلے دونوں پیر اٹھا کر انہیں مکھی کی طرح آپس میں مسل رہی تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے وہ مکڑی بیڈ پر چڑھتی چلی آئی۔ اسے بیڈ پر آتا دیکھ کر میں سیدھا لیٹ گیا تاکہ وہ میرا لہو پی سکے۔ جب کافی دیر تک وہ خونی مکڑی میری طرف نہ آئی تو حیرت و یاس سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ مکڑی کہیں دکھائی نہ دی۔ غصے سے پیچ و تاب کھاتا میں اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن وہ مکڑی مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ تبھی میری نگاہ صفدر پر پڑی تو حیرت کے مارے میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ مکڑی صفدر کی گردن سے چپکی ہوئی تھی۔ صفدر کی آنکھیں حیرت سے باہر ابلی ہوئی تھیں اور اس کا جسم ساکت تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکڑی اس کی گردن سے رینگتے ہوئے نیچے اترتی چلی گئی۔ میں حیرت و خوف کے ملے جلے تاثرات سے اس مکڑی کو باہر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دروازے سے باہر نکلتے نکلتے اچانک وہ مکڑی رکی اور کل کی طرح آج بھی اس نے دونوں پاؤں کھڑے کر کے اسی طرح مسلے، جس طرح تھوڑی دیر قبل اس نے مسلے تھے، گویا وہ میرا مذاق اڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ مکڑی کے نکلتے ہی میں نے صفدر کو ہلایا، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ صفدر کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ زردی مائل ہو چکا تھا اور اس کی روح غف سنسری سے پرواز کر گئی تھی۔ خوف کی پرچھائیاں پوری طرح سے مجھ پر سایہ فکن تھیں۔ مکڑی نے صفدر کا سارا خون نچوڑ لیا تھا اور اسے ابدی نیند سلا دیا تھا۔ صفدر کی موت پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دل ڈوب چکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک بار پھر مجھ سے کوئی قیمتی چیز چھین لی گئی ہو۔ کافی دیر تک میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا یہ سوچتا رہا کہ اب صفدر کے جسم کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے لگا تھا۔ پریشانی کے عالم میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ رات کی تاریکی نے ہر شے کو اپنی گرفت میں جکڑ رکھا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ باہر جا کر دیکھوں کہ کوئی ہے تو نہیں، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر کسی کی نظر پڑ گئی تو قیامت صغریٰ برپا ہو جائے گی۔ پریشانی میں بے ہم اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری سمجھ سے بالاتر تھا کہ اس پریشانی کا حل کیسے تلاش کیا جائے۔ اسی کیفیت سے دوچار میں ایک بار پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ نہ جانے وہ خونی مکڑی کہاں سے آن وارد ہوتی تھی اور کوئی نہ کوئی مصیبت گلے ڈال دیتی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اگلا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔
بیڈ پر صفدر کی لاش پڑی تھی اور وہ خونی مکڑی صفدر کا پیٹ چاک کیے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس مکڑی کی جسامت میں حیرت انگیز اضافہ ہو چکا تھا۔ اب وہی مکڑی ایک بڑی بلی کی جسامت کے برابر ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور آگ کے شعلوں کی مانند دہک رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں بلا کی ہیبت پنہاں تھی۔ خوف سے مجھے اپنی رگوں میں لہو منجمد ہوتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ میری طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے اپنا اگلا ایک پاؤں اٹھایا اور یوں ہلایا جیسے مجھے اپنے پاس بلا رہی ہو۔ پہلے تو مجھے یقین نہ آیا، لیکن بغور دیکھنے پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے ہی بلا رہی ہے۔ میرا دل دھک سے حلق کو آن لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی طرف چل پڑا۔ میرے قریب پہنچنے پر اس نے ایک بار پھر صفدر کا گوشت نوچا اور چپک چپک کی آواز نکالتے ہوئے ہضم کر گئی۔ ایک بار اس نے مجھے ایک ایسا اشارہ کیا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں اس کا غلام بن کر اس کے اشاروں پر چلنے لگا ہوں۔ اب کی بار وہ اکیلی صفدر کا گوشت نوچ کر نہیں کھا رہی تھی، میں بھی شامل تھا۔ انسانی خون اور گوشت اب میری مجبوری بن چکی تھی۔ اب میں اپنے گھر میں اکیلا نہیں رہتا تھا، بلکہ وہ خونی مکڑی بھی میرے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے پیار سے اس کا نام مانو رکھا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں بلیوں کو اکثر مانو کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ وہ مکڑی اب کسی بڑے بلے کی جسامت سے کم نہیں تھی۔ یہی نہیں بلکہ اب وہ مکڑی اور میں دونوں اکٹھے ایک ہی بیڈ پر سوتے تھے۔ وہ میری اچھی دوست بن چکی تھی۔ اس کی عدم موجودگی میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ اب میں روزانہ اس کے لیے اور اپنے لیے شکار تلاش کر کے لاتا تھا۔ قسمت کی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ہتھے چڑھ ہی جاتا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ چور کی چوری ایک نہ ایک دن پکڑی جاتی ہے، میں کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوا۔ مرنا تو ہے ہی، پھر کیوں نہ خوب عیاشی کر کے مرا جائے۔ انہی دنوں میری دکان پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی شاپنگ کرنے آئی۔ اس نے اپنا نام گل رخ بتایا۔ پہلی ہی نگاہ میں اس کا گرویدہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں بھی میرے لیے پسندیدگی تھی۔ اب وہ آئے دن میری دکان پر آنے لگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس کا دنیا میں ایک ہی بھائی تھا۔ آج میں اسے اپنا گھر دکھانے لے جا رہا تھا۔ نہ جانے میں اتنا سنگ دل کیسے ہو گیا تھا کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اس کے گرم خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، میں نے مانو کو چھت پر گھومتے دیکھا۔ گل رخ کو کمرے میں بٹھانے کے بعد میں پانی کا بہانہ کر کے جیسے ہی کمرے سے نکلا، مانو نے دھاوا بولنے کے لیے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ گل رخ نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ اسے موت کے اتنے نزدیک دیکھ کر میرے دل میں اس کی محبت کے چراغ جلنے لگے۔ میرا ہاتھ پاس رکھی کلاڑی پر گیا اور میں کلاڑی اٹھا کر فوراً کمرے میں داخل ہو گیا۔ آج گل رخ کی پشت دروازے کی طرف تھی اور مانو بالکل اس کے پیچھے پہنچ چکی تھی۔ شاید گل رخ کو میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ گھومی اور دوسری طرف فضا میں اوپر اٹھی اور عین اسی وقت میرا ہاتھ حرکت میں آیا اور مانو کا جسم دو حصوں میں منقسم ہو گیا۔ مانو کے تڑپتے جسم کی آنکھوں میں حیرت اور یقین کے تاثرات عیاں تھے۔ دوسری طرف گل رخ اس عفریت کو دیکھ کر اور پھر دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا دیکھ کر سہم گئی اور دوڑ کر میرے گلے لگ گئی، اور وہ بہت گھبرا رہی تھی اور معصوم بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ پھر مانو کا وجود دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ مانو کے مرتے ہی میری حالت بھی اعتدال پر آ گئی۔ میرے اندر جیسے انسانی خون کی طلب ختم ہو گئی اور میں پرسکون زندگی گزارنے لگا۔ پھر چوتھے ماہ گل رخ میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ اب ہم دونوں میاں بیوی ایک جان دو قالب بن کر پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جب میں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو خوف سے کانپ اٹھتا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عفریت سے نجات دی۔